अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल। आज हम बात करेंगे मरी के हवाले से। मरी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है और वहाँ जो 23 अमवात हुई हैं और फिर उसके बाद जो रेस्क्यू की कार्रवाई की गई उससे क्या प्रोग्रेस सामने आई और जो ज़राए बता रहे हैं ऑफिशियल, जिस तरह चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्टेटमेंट सामने आई है कि अख्तर नवाज साहब ने बताया कि मरी में फंसे सारे सियाहों को रेस्क्यू कर दिया गया है और उनका ये भी कहना है कि 371 अफराद को आर्मी कैंपस के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया। और सीएम पंजाब ने के ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई सीएम पंजाब को मरी के हवाले से, उसमें ये बताया गया कि मरी में टोटल गाड़ियों की पार्किंग जो बताई है उन्होंने कहा जी कि मरी में 32,000 गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी है, मगर जो गाड़ियां मरी के अंदर दाखिल हुई जुमेरात वाले दिन तक, उन्होंने कहा जी कि वो 72 उसकी तादाद 72,000 के लगभग हो गई। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए वहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक डीएसपी थे और ये वाक़ा जो लोग जो स्टक हुए वो मरी में, अगर उसका हम अंदाज़ा लगाएं तो 5 माइल का रेडियस बनता है और ये इलाका है कलडना, चेका गली और सनी बैंक। तो आज की सूरत हाल को थोड़ा करीब से जानने के लिए मैंने ज़हमती है राजा शफकत अब्बासी एडवोकेट साहब को, ये साबिक एमपीए भी हैं और इनसे सूरत हाल को जानते हैं। अब्बासी साहब, मेरे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि ये जो कुछ मैंने इंट्रो में कहा, ये प्रोग्रेस अभी तक सामने आई है, आप इस सारी सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं कि ये असल में हुआ क्या? क्या ये 5 माइल के रेडियस में ही लोग फंसे हुए थे जिसको वहां की इंतजामिया रेस्क्यू करने में नाकाम हुई? क्या कहेंगे? पहले तो ये है कि बहुत अफसोसनाक और ये सानिया हुआ, जिसका मैं अफसोस भी है, दुख भी है। और 5 सर मेरा वो इलाका भी है, मेरी यूनियन काउंसिल है वो दरिया गली, गुलडर्ना से 1.5 किलोमीटर एक साइड पे और 1.5-2 किलोमीटर रत्ती गली से कहते हैं कि इस दरमियान ये वाकया हुआ। और जो हाईवे का ऑफिस है वो 2 किलोमीटर से भी कम फासले पे जहाँ उनकी मशीनरी खड़ी होती थी। और ये बर्फ पहली दफा नहीं हुई, हर साल होती है। हर साल महकमा हाईवे की मशीनें चलती रहती हैं कि ताकि बर्फ जम ना पाए। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत जुल्म की बात है। और वहां से आबादी भी कुछ 1.5-2 किलोमीटर फासले पे आबादी थी। और वहां के मुकामी लोगों ने कल सुबह सुबह फेसबुक पे लगाई, तो मैंने एक दोस्त को फोन करके कहा कि आप ये क्या फेसबुक पे गलत खबरें फैला रहे हैं कि 6 लोगों का फौत होने का अंदेशा है। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि ये मामला हो गया। तो इंतजामिया लापरवाही, गफलत, मुजरमाना गफलत और नालायकी की वजह से ही सारा मामला हुआ। वहां से उन लोगों को रात को पैदल चला के ले आते तो मरी आधे घंटे में मरी पैदल पहुंच सकते थे, आबादी नजदीक थी। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है। हाय परेशान होना, जोदो परेशान होना तेरी, इतने बड़े साने के बाद सीएम भी पहुंच रहे हैं तो फलां भी पहुंच रहा है। तो वो सर वो तो मुकामी लोगों ने उन लोगों को, दर्जनों के सैकड़ों लोगों को लेके अपने इर्द गिर्द दरिया गली, संधियां, रत्ती गली लोग अपने घरों के ले गए। अगर मुकामी आबादी ना पहुंचती तो शायद ये सैकड़ों में ये मामला होता। इंतजामिया को तो बाद में खबर हुई, बहुत बाद में खबर हुई, इस वाक़े के बाद जब सोशल मीडिया पे आया। तो मैं समझता हूं कि इसके आला हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सीएम के जाने से मामला नहीं बनेगा। जो लोग मुर्तकब हुए हाईवे के, मरी इंतजामिया के, जो जिन्होंने सड़क पे नमक पाकी करनी होती थी हर साल, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने तो आज मुतालबा किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस मुजरमाना गफलत के खिलाफ वो अशखुद नोटिस लें। और पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही। इंतजामिया अब जाके
تصویر بنا رہی ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ سارا کا سارا معاملہ آپ نے ٹھیک کہا کہ گلڈرنا سے چکگلی کے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر اور گلڈرنا سے دوسری سائڈ پہ جو باڑیاں روڈ ہے، یوبیا روڈ ہے، سندھیا والی سائڈ پہ 1.5 کلومیٹر، اس ریڈیس میں سارا یہ واقعہ ہوا. اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ مری میں کہیں بہت دور دراز علاقے میں یہ واقعہ ہوا، اس سڑک پہ واقعہ ہوا. برف ہر سال ہوتی ہے. تو اس افسوسناک ہے سر، انتظامیہ کی لاپرواہی، نیگلیجنس اور نالائکی کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایس او پیز کی گائیڈ لائن ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے 2014 میں کوئی رولز بنائے گئے تھے کہ کس طرح اس ایریے کو مینج کیا جائے گا سنو کی صورت میں یا دیگر معاملات کے حوالے سے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی یہ جو ایس او پیز ہیں یہ آٹومیٹکلی ہر سال جو ہیں وہ دوبارہ ری انفورس ہوتی ہیں. تو یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان گائیڈ لائن کے اوپر کام کیا جاتا، مشینری اور سنو کیمپس لگائے جاتے تاکہ ہر 10 میل یا 5 میل کے بعد. تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بننا تھا اگر ان ایس او پیز کی گائیڈ لائن کو دیکھا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک ڈی ایس پی اس 5 مائل کے ریڈیس کو اکیلا کور نہیں کر سکتا تھا اگر وہ ایس او پیز گائیڈ لائن پہ عمل کیا جاتا؟ سر میں نے یہی کہا کہ برف کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑی، ہر سال پڑتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بھائی 2.5 فٹ برف پڑی ہے. 2.5 فٹ جو ہے وہاں مقامی آبادی کسی کا کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی. اس لیے کہ یہ ان کی اور سینی بینک میں ہائی وے کی تمام مشینری کھڑی ہوتی ہے. ان کا ہیڈ کوارٹر سینی بینک میں ہے. اور ہر سال ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشین جو ہوتی ہے وہ باڑی روڈ پہ چکر لگا رہی ہوتی ہے، ایک جی کا گلی سائڈ پہ ہوتی ہے، اور تیسری مشین جو ہے وہ سربگ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہم چھوٹے تھے، اسٹوڈنٹ لائف تھی ہماری. تو وہ مشینری آج بھی پڑی ہے. پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا، یہ وہاں تھے ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. یہ کل جو سوشل میڈیا میں یہ کیجویلٹیز ہو گئی اس کے بعد انہوں نے جا کے یہ معاملات کیے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا. ان کا خیال تھا کہ برف ہوگی ہی نہیں. تو اب جو لوگ ضائع ہو چکے ان کو انہوں نے گاڑی میں کیوں بیٹھنے دیا، کیوں سونے دیا؟ اٹھا کے چلا دیتے، زبانیں چل دیتے. چند 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے اندر اندر آبادی تھی، ہوٹلز تھے، بازار ہے، کولڈرنا، جیکا گلی، سینی بینک، مری سٹی، باڑیاں، دریا گلی، سب آبادی والی جگہ ہے. کیونکہ یہ کسی دور دراز چلاس میں یا گلگت جائیں یا ناردرن ایریا بیابان ویران جگہ پہ نہیں ہوا. لیکن انتظامیہ کو نہ ایس او پی پہ عمل کیا، نہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور نہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی پیش بندی کی. اور افسوس اچانک برف نہیں ہوئی، وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے انتظامات کر لیے تھے جی کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ برف ہوگی اور زیادہ برف ہوگی، انہوں نے اپنے انتظامات کر لیے. یہ محکمان جو ہیں ہمارے اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان اور پولیس اور ہائی وے کا محکمہ ہے اور جو سڑک صاف کرنے والے محکمے ہیں، ان کو خواب غفلت اور خرگوش کی نیند یہ سوتے رہے. اچھا عثمان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ عباسی صاحب کو میں نے 2 سوالوں کے بعد چھوڑ دینا ہے، انہوں نے کہیں ان کی مصروفیات ہیں آج. اچھا نہیں بے عباسی فکر. صاحب کوئکلی میں اپنے ناظرین کو بھی ایک چیز دکھاتا ہوں پھر اس پہ آپ سے سوال کرتا ہوں. ناظرین مری کی جو اکانومی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیولی ریلائز کرتی ہے ٹورزم کے اوپر. اور یہ جو ٹورزم کا سیزن ہوتا ہے ارلی جنوری سے مڈ اکتوبر تک اس کو ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اور اس کی جو رینج بتا رہے ہیں اینالسٹ، وہ بتا رہے ہیں کہ جی 20 سے لے کے 25,500 ٹورسٹ جو ہے وہ اس سیزن میں منتھلی بیسس کے اوپر مری میں آتا ہے. اور اگر ہم ڈومیسٹک دیکھیں ٹورزم کی کنٹریبیوشن تو 2018 کے فگر بتا رہے ہیں کہ جی 89 بلین جو ہے میکنگ اپ ٹو 30 آف دا ٹوٹل ڈومیسٹک ٹی اینڈ ٹی اسپینڈنگ، ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹیشن اسپینڈنگ. عباسی صاحب اتنے بڑے فگر، اور اس کو اگر ہم دیکھیں جو کچھ رپورٹڈ ہے
تو مری کے اوپر تو ٹورزم کے لیے پھر تو کچھ لگا ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اتنے بڑے فگر جو بتائے جاتے ہیں اور پھر موجودہ حکومت کا دعویٰ کہ پاکستان کو ٹورزم میں انڈسٹری میں ہم بہت آگے لے کے جائیں گے. ابے بھائی ہم سے تو پھر گلگت اچھا ہوا. یہ تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے کی مسافت ہے کیپٹل سے مری اسلام تک. اس سے بھی کام شاید, کیونکہ اب تو نیشنل ہائی وے بننے کے بعد شاید ڈسٹینس اور بھی کم ہو گیا. تو یہ 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے سر, 40-45 منٹ کی. اب آپ یہ دیکھ لیں, میرا خیال ہے کتنا ریڈیس کتنا ہے یہ فرام کیپٹل ٹو مری ایگزیکٹلی کتنے مائل؟ ہارڈلی آئی تھنک 60 کلومیٹر, 50-60 کلومیٹر. اچھا, تو یہ اتنی بڑی غفلت اور پھر گرین پاکستان کی باتیں کرنی, تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ قصوروار کو ڈھونڈو, قصور تو سامنے نظر آ رہا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اور اتنی بڑی انکم کے باوجود مری میں لوگ پھنس کے مر گئے اور 5 مائل کے ریڈیس میں ہم سے کچھ ہو نہیں سکا. تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کبھی آپ نے باز پوچھ کی ان سے؟ سر جب میں ایم پی اے تھا 2003 سے 8 تک, تو میں نے اس وقت فگر دیے کہ پورا پنجاب کا جو محکمہ ٹورزم ہے, سیر و سیاحت کا محکمہ, وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے مری پترا نیو مری پہ اور مری پہ. یہاں اس کے بجٹ کا 80% وہ یہاں سے لیتے ہیں, اور اس کے عوض یہاں مری کے لوگوں کو, یہاں کے علاقے کو, یہاں کے مقامی آبادی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں تو افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے کہ آب و ہوا ہماری, علاقہ ہمارا, ٹورزم یہاں, دنیا ساری یہاں آتی ہے اور 12 مہینے آتی ہے. یہ بھی نہیں ہے سر کہ صرف گرمی میں آتے ہیں. یہ نزدیک ہونے کی وجہ سے, فیسلٹیز ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی, سردیوں میں بھی, برف باری میں ہر وقت آتے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ کو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور پکنک اسپاٹ, کوئی اور ٹورسٹ کے حوالے سے کوئی شہر ہے بھی نہیں جس کے انہوں نے ڈیولپ کیا ہو. لیکن نہ مقامی آبادی پہ اور نہ جو ٹورسٹ آتے ہیں, جو ان کو پارکنگ کی سہولت ہوتی ہے, ان کے لیے معاملات ہوتے ہیں, وہ 0/0 -0. اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں پہلے کے ہوئے ہیں. میں نے تو اس 5 سال میں, 4 سال میں کوئی میجر پروجیکٹ, اگر صرف مری کی ایک یہ پارکنگ کا مسئلہ حل کر دیتے تو پورے سال میں لوگوں کو آسانی ہوتی. یہ اس لیے سر ہم تو مقامی لوگ گرمیوں میں, جولائی اگست میں یا ان دنوں مری شہر کی طرف نہیں آتے. ہمارے دوست گئے 13 گھنٹے پچھلے ہفتے سر, وہاں تو برف نہیں ہوئی تھی, کھلا تھا, لیکن بد انتظامی, مس مینجمنٹ سے 13 گھنٹے وہ لوگ گاڑی میں رہے, چکر لگا کے واپس آئے اسلام آباد میں. اس لیے یہ ان کو کوئی سوچنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے کہ اس مری کوئی مری کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, مری پورے پاکستان کا مری ہے. اس مری کو بچانا ہے, اس مری کو سوچنا ہے. وہاں کی بلڈنگ, بائی لاز, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں, لیکن کسی موجودہ گورنمنٹ نے اس کو سنجیدہ لیا ہی نہیں, ایک دن کے لیے بھی نہیں لیا. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وہاں کے جو وہ معاملات دیکھیں, بلڈنگز دیکھیں, سب بغیر نقشے کے, خطرناک بلڈنگ, 2 منزلہ سے زیادہ قانون اجازت نہیں دیتا, 6 منزلہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سر ایک بات مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وہاں کے مقامی جو لوگ تھے, آبادی جو ارد گرد دریا گلی اور سندھیا کے لوگ تھے, انہوں نے بڑی ہیلپ کی لوگوں کی. اگر وہ ہیلپ نہ کرتے, لوگوں کو لے کے نہ جاتے, اپنے گھروں میں پناہ نہ دیتے, گاڑی سے نہ نکالتے, تو یہ سینکڑوں میں فگر جاتے. تو باقی حکومت کے حوالے سے اس کے محکمے جتنے بھی ہیں وہ سارے سر ان کی اس پہ ماتم کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. چیف منسٹر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس جانی ضیاء کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی فکس کرنی چاہیے کہ کون سے محکمے کے وہاں کے مقامی افسران جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ یہ معاملہ دوبارہ نہ ہو وہاں پہ. اچھا, تو یہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی ریسکیو کر دیے گئے ہیں, از اٹ کلیئر دیٹ پیپل کین ٹریول فرام دوز روڈز وچ از کالڈ کلڈنا, چیکا گلی, سنی بینک وغیرہ؟ سر میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا 10 کلومیٹر یا 50, یہ 3-4 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے. 3 کلومیٹر سے کم فاصلے میں یہ سارا معاملہ ہے. تو وہ مشینیں لگی, وہ کلیئر ہو گئی ہیں, رستے ٹریفک کھل گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ لوگ جو ہے وہ جو ایک اور بھائی صاحب بات میرے کانوں تک پہنچی کہ سی ایم جب ابھی آئے ہیں
آج تو وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ مری کو ضلع کا درجہ دیتے ہیں، اور یہ ہم کسی سانحہ کا انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں کہ جب تک کوئی سانحہ ہو نہ جائے تو ہم اگلا قدم نہیں اٹھاتے؟ تو یہ ضلع کی بات اب کیوں، اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی، شاید خاقان عباسی نے کیوں نہیں کی، اور وہ کیا نام ہے رفاقت عباسی نے کیوں نہیں کی؟ اس میں تو قصوروار آپ لوگ بھی ہیں۔ سر میں نے تو جب میرے پاس ذمہ داری تھی، میں نے پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ گوا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جس طرح شملہ اور مری ساتھ ساتھ بنے تھے انگریز کے زمانے میں 1850-55 کے بعد یہ بنا. ہم نے کہا کہ مری کو اسپیشل اسٹیٹس دیں، اس کا نام ڈسٹرکٹ کوسار رکھیں، اس کی انتظامیہ، اس کے معاملات، اس کے بجٹ، اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیں کہ وی ہیو اونلی ون مری ان ہول پنجاب، ون مری ان ہول پاکستان. اس کو ایک عام تحصیل کے برابر نہ کریں. اور خالی میں نے کہا مری نہیں، ساتھ کوٹلی ستیاں ایک اور تحصیل ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. اور اگر مری میں بہت زیادہ رش ہے ٹورزم کے حوالے سے، کیپیسٹی یہاں نہیں رہی، تو آپ ساتھ کے جو دوسرا ایریا ہے کوٹلی ستیاں دوسری تحصیل ہے، آپ اس کو ڈیولپ کریں، اس کو سیکنڈ ٹورسٹ سٹی ڈکلیئر کریں اور اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیں، ضلع بنا کے دیں یا اسپیشل سٹیٹس بنا کے دیں. لیکن زبانی باتیں ہم نے سنی، پہلے بھی سنا جب پچھلے دور میں کہ اس کو ڈسٹرکٹ کوسار کا نام دیا جا رہا ہے اور ضلع کوسار بنتے جا رہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اور کہانیاں ہی ہیں. لیکن پریکٹیکلی مری کو انگریز نے بنایا، 1855 میں بنایا. باقی آنے والے دور میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی مری شہر پہ جو بوجھ ہے ٹورزم کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، بلڈنگز کے حوالے سے، ان سب محکمہ نے لاپرواہی کی، غفلت کی. اور مجھے افسوس، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مری میں کوئی اور سانحہ نہ ہو. مری شہر میں جو بلڈنگز بنی ہیں سر، وہ اس پہاڑ کے اوپر کھڑی ہیں. گاڈ فاربڈ کہ کہیں بڑا زلزلہ نہ آئے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو اور پھر ہم بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا تھا. میں وہ معاملہ بھی لے کے سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 14 ججز نے کہا کہ یہاں کی کنسٹرکشن، یہاں کا ایکو سسٹم، یہاں کے ماحولیات کے حوالے سے پورا ایس او پی جاری کیے تھے کہ کس طرح کیے جائیں. لیکن وہ سارے معاملات عوام میں ہی تحلیل ہو جاتے ہیں. باثر لوگ جو ہے وہ بلڈنگز بھی بنا لیتے ہیں، باثر لوگ جو ہے ان قانون کو بالائے طاق رکھتے ہیں. لیکن اگر چیف منسٹر صاحب اس کو ضلع بنا رہے ہیں تو ہمیں خوشی کی بات ہے، لیکن اعلان کی بات نہ کریں. اعلان شاید پہلے بھی ہم نے سنے اس طرح کی زبانی جو ہے. اچھا، بحیثیت سیاسی لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضلع بننے سے مری کتنا ایک منظم قسم کا ڈسٹرکٹ بن جائے گا، خاص کر ٹورزم کے حوالے سے؟ وہاں تو دکانوں پہ، کھوکھوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بننے کے بعد وہاں کی انتظامیہ اس قابل ہوگی کہ اس کو بلڈنگ لاز کے تحت جو تعمیرات ہیں وہ کی جائیں؟ بلڈنگ لاز ہیں کیا مری کے لیے؟ سر بلڈنگ لا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یا لوکل گورنمنٹ لاز کے تحت جو ہے 1+2 ہوتا ہے. یہاں 2 کے بجائے 10 منزلہ بنتی ہیں اور ٹاپ سے شروع کی جاتی ہیں. آپ کا جو پہلا سوال ہے ضلع کے حوالے سے، یقیناً مری اور ساتھ کوٹلی ستیاں، اور اگر ضلع بناتے ہیں ساتھ کوٹا ڈالیں گے، تینوں تحصیلوں کو ملا کے اگر یہ ڈسٹرکٹ بن جائے تو یہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، مقامی آبادی کے لیے فائدہ ہوگا، اور پورے پاکستان کے لوگ جو ٹورسٹ کے لیے آتے ہیں، پورے پنجاب میں آپ کو یہی 3 تحصیلیں ہیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں. ان 3 تحصیلوں کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ٹورزم کو فروغ دے سکتے ہیں. ورنہ آگے باڑیاں سے آگے گلیات شروع ہو جاتا ہے، وہ ہزارے میں KPK میں آئے گا، اور اس طرف سے آگے اگر چل جائیں مری سے آگے کشمیر شروع ہو جائے گا. اس لیے اگر یہ 3 تحصیلیں ملا کے یہ حکومت اگر کر دیتی ہے پریکٹیکلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسٹرکٹ کا بجٹ انہی تحصیلوں پہ خرچ ہوگا، اس ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ زیادہ الرٹ ہوگی. ابھی ہمارے فاضل ڈپٹی کمشنر نے ٹیکسلا بھی دیکھنا ہے، ہوا بھی دیکھنا ہے، پنڈی شہر اتنا بڑا ہے، گجر خان بھی دیکھنا ہے، کل رسیدہ بھی دیکھنا ہے، کوٹا بھی دیکھنا ہے، تو مری تک وہ شاید نہیں آ سکتے. مری کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس طرف ان کے نظر نہیں پڑتی. اگر یہاں کا الگ انتظام ہوگا، اسپیشل سٹیٹس ہوگا، یقیناً جو لوگ پورے پاکستان کے یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوں گی. جی اچھا بھائی صاحب، بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور ابھی آپ نے شاید کسی جگہ جانا بھی ہے، تو آپ تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے اپنا نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھا.
اور हमारे नाजरीन को पता चला कि असल सूरत हाल है क्या। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे राजा शफकत अब्बासी साहब जो साबिक एम्पियर है यहाँ से, और मेरे साथ कुछ ग्राउंड रियलिटीज को शेयर करने के लिए पीटीआई के नौजवान रहनुमा राजा उस्मान साहब भी शामिल हुए हैं। अब इनसे भी जानते हैं कि जो कुछ डिस्कशन हमारी हुई, ये बताइएगा उस्मान साहब के ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है मरी में इस वक्त, क्या देखा आपने? होम ग्राउंड में तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा खुर्शीद साहब आपका, आपने मुझे एज अ लाइव लिया। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे मरी की जो इंतजामिया है वो बिल्कुल ही एंड टाइम तक इसी तरह बैठी, और इसी मरी साहब सेल्फी ले चंद साफियों को साथ ले जाके सेल्फियां बनाने के तो तरीक रहे, ये आप देख सकते हैं टीवी पे। और उसके अलावा आपके सामने है कि यहीं पे लोगों की अमवात हुई। अगर तो इनको इतने बड़े स्पेल का पता था तो ये पहले ही उसकी अरेंजमेंट्स करते। और उसके अलावा यहाँ पे ये तो अल्लाह की तरफ से आफत आई है खुर्शीद साहब, तो यहाँ पे जो मरी एक कंक्रीट का पहाड़ बन चुका है, अगर एक बिल्डिंग भी कोलैप्स करती है, एक बिल्डिंग कोलैप्स करती है तो लाखों जाने का जाया होने का खतरा है, वो कोई भी नहीं बता रहा। दूसरे नंबर पे आज वजीर आला पंजाब साहब ने जिला बनाने के लिए इसको वो कर दी है कि हम मंजूरी देते हैं जिला बनने के लिए, जबकि जिले के साथ काफी तहसील अटैच होती है, जिसमें हमारे साथ अटैच होगी एक कोटली सतिया, कोटा, कलर और गुजर खान की आधी तहसील जो हमारे हलके में मौजूद है। उन लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट सा एक मराइल में आ जाएगा कि वो सारे मरी आएंगे। एडिशनल चार्ज तो दे दिया डिप्टी कमिश्नर का मरी में, उसके अलावा एसपी साहब का रैंक भी आ गया, 2 एडिशनल थाने भी आ गए, लेकिन ये चीज एक मुतहरिक करती है कि उन लोगों को भी सहूलियात मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सवाल ये है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का जो सेटअप सामने आ रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा एरिया होगा। वाकई आपने सही कहा कि लोगों को वहां आने में दुश्वारी होगी। अब देखते ये हैं कि ये हमारे कानून साज जो हैं ये इस चीज को किस नुक्ता नजर से आगे लाएंगे। अच्छा, जो बिल्कुल आपने वहां राय साहब अपनी आंखों से देखा, जैसा कि शफकत साहब से भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी यही बताया कि जी ये तो 3-4 किलोमीटर के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम था, कुल्डाना, चेगा गली और सनी बैंक। तो ये कुल्डाना और चेगा गली और सनी बैंक तो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, और इस कंजेस्टेड एरिया में हमेशा ये होता रहा कि यहाँ तो गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी बहुत कम होती है। तो जबकि मैंने अगर मैं आपको डीएसपी की वीडियो दिखाऊं या हम उसके ऊपर बात करें, तो डीएसपी ने तो लोगों को ये अपील की थी कि जी हम आपकी बेहतर मदद नहीं कर सकेंगे अगर आप तावन नहीं करेंगे। तो वाकईतन क्या लोगों ने रास्ते में वाकई गाड़ियां पार्क की हुई थी जिस वजह से रुकावट पैदा हुई? खुर्शीद साहब, देखा जाए तो लोगों के पास पार्किंग, हमारे मरी में पार्किंग स्पेस ही नहीं है, पार्किंग एक प्लाजा भी नहीं है, जिसकी वजह से जी नाजरीन, लोगों ने रोड के किनारों पे ही पार्क करनी होती है गाड़ियां, और ज्यादातर यहीं पे पार्क होती है। अच्छा, मगर उनके कहने का भी मतलब बिल्कुल ठीक है कि साइड पे पार्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, और कुछ हमारे पाकिस्तान के लोग स्पेशली वो क्या करते हैं कि एक साइड बंद होती है, आने वाली अगर ट्रैफिक जैम है तो वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाली दोनों तरफ वाली ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। कुछ जो मुश्किलों में इजाफा करते हैं वो हमारी पाकिस्तान की अवाम और हमारे इस माशरे की अवाम खुद इसमें वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, सही बात है कि शहरी को जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए, तभी मामलात जो हैं वो किसी नज़्म नस्क के ताबे आते हैं, और इन चीज़ों का आगाज़ इंतज़ामी मशीनरी से हटकर हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कर सकते हैं। तो आप चूंकि मरी में बैठे हुए हैं, तो अब क्या ट्रैफिक रवां दवां हो गई या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? अभी भी कश्मीर पॉइंट वाला एरिया बिल्कुल ब्लॉक है, और उसके अलावा जो लोकल आबादी की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, यानी कि लोकल बाजार थे मरी सिटी के, वो भी बंद हैं।
مشینری وہاں تک آئی نہیں کیونکہ مشینری ساری جو ہے وہ سائڈس پہ اور انہی جگہ پہ جا کے کام کر رہی ہے. پھر تو آرمی ہے وہ بھی آرمی بھی ساری وہاں پہ کام کر رہی ہے. جو ویدر فور کاسٹ ہے اگلے دنوں کی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیسا درجہ حرارت دے گا؟ کیا کوئی اور متوقع تو نہیں ہے سنو اب اس کے بعد؟ عثمان آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ناظرین، ہماری چونکہ یہ مری سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو انٹرنیٹ کا مسئلہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاکستان میں رہا ہے، ہوتا رہا ہے. بہرحال یہ جو آج کے پروگرام میں جو کچھ سامنے آیا ابھی تک، اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قصوروار کون نکلے گا. قصورواروں نے خود بتا دیا کہ مری میں 32,000 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش تھی. جمعرات تک انہوں نے سی ایم کو جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا جی کہ 72,000 گاڑیاں جمعرات تک مری میں داخل ہوئیں. اور جو چیئرمین ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سارے سیاحوں کو ریسکیو کر دیا. اور جو راجہ عثمان صاحب بتا رہے ہیں، اگر ان کی بات کو لیفٹیننٹ جنرل کے اس بیان سے ہم کمپیئر کریں تو ابھی تک عثمان صاحب کے بقول لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور خاص کر مقامی لوگوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. تو صحابت اس سے یوں ہوا کہ جو کچھ انتظامات کرنے چاہیے تھے ہنگامی طور پہ وہ بھی ابھی تک نہیں ہو پائے. اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا عثمان کہ کیا ابھی ویدر مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے مری میں، یا آنے والے دنوں میں کیا ویدر رپورٹ ہے وہاں مقامی؟ ویدر رپورٹ جو محکمہ موسمیات نے اور انٹرنیٹ اور گوگل جو ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ اگلے ہفتے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے یہ 4 دن جو ہے بہت سخت طوفان اس سے بھی بڑا آنا ہے. اور جو پیچھے آ چکا ہے اس سے بھی بڑا طوفان آنا ہے، اور اس کی باقاعدہ وہ پبلسٹی بھی کر رہے ہیں کہ بہت سخت طوفان آنے والا ہے، برف باری زیادہ ہوگی، ہوائیں تیز چلیں گی. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ابھی جو 2 دن گزر گئے اس واقعے کو، 2 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ہم اس چیز کو ریکور نہیں کر رہے. میں کل رات فیلڈ میں گیا ہوں، ہم خود اپنی ٹیم نوجوان لڑکے سارے گئے ہیں کھانے پینے کا سامان لے کے، تو ابھی بھی روڈز بلاک. یعنی کہ ہم رات کو جب گئے ہیں تو کرین ایک کام کر رہی، ایک طرف سے آرمی کی 4 کلومیٹر کا وہ ایک پورا ایک پیدل ایک سفر تھا جس میں بہت برف تھی. یہ جو شفقت صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 فٹ کا 2.5 فٹ ریکارڈ ہوئی ہے، لیکن جو سائڈ ایریاز ہیں یہاں پہ تقریباً 5 فٹ کے قریب برف ریکارڈ ہوئی. اچھا، وہ بہت زیادہ برف تھی، اور اس برف کو کراس کر کے ریسکیو کر کے ہماری پاک آرمی نے، ہمارے اور 1122 کے ادارے ہیں، اس کے علاوہ لوکل عوام ہے جو نکل گئی گھروں سے، انہوں نے جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا. لیکن یہ ثانیہ اس ٹائم تک ہو چکا تھا. اس پہ سب سے پہلے تو ہم غمگین ہیں، پورے مری سٹی میں ایک غم کی لہر دوڑ رہی ہے. ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ اگر بات کی جائے ہوٹل ایسوسی ایشن کی، تو ہوٹل ایسوسی ایشن جو ایک پورا ایک بیٹھا ہوا ہے پورے مری میں 500-600 کے قریب ہوٹل ہیں. نہ کرتے بھی ادھر کمرے اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو لاکھوں کی تعداد پہ کمرے بنتے ہیں. تو انہوں نے یکدم ان کا ریٹ اپ کر دیا رش دیکھ کر، سنو فال سیزن دیکھ کر. تو یہ بھی مجرم ہے. اسسٹنٹ کمشنر پہلے مجرم ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ لوگ مجرم ہیں کہ انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا لوگوں کے ساتھ، کیوں نہیں وہ کوآپریٹ کیا. مجھے آج بھی یاد ہے، میں مال روڈ پہ رات کو کھڑا، رات کو 2 بجے کا ٹائم تھا، ایک گاڑی ہم نکلوا رہے، تو مجھے وہ لڑکے آگے 4-5 لڑکے تھے، وہ مجھے آگے کہتے ہیں کہ ہمیں روم چاہیے، اور پورے مری میں روم اویلیبل نہیں ہے. وہ حالات تھے مری کے. اچھا، یعنی جو میں آپ کی اور ایم پی اے جو سابق ایم پی اے صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے، آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے یہی سمجھ آئی کہ مری نام کا ٹورسٹ پلیس ہے، وہاں پر سہولیات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، اور اس کا رونا خود شفقت عباسی صاحب بھی رو کے چلے گئے پروگرام میں. اور اس خطے کی یا اس اسپیشل ایریے کی بدنصیبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم بھی رہے،
اور ابھی آج کل صداقت عباسی صاحب ہیں اور دوسرے میجر صاحب ہیں، تو یہ بلا شبہ ایک بیک بون ہے ٹورزم کے حوالے سے. تو شفقت صاحب عثمان صاحب، اور کوئی خاص بات جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بھی ختم ہونے والا ہے. عثمان، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کے پروگرام کی صورتحال. آپ نے جانا کہ مری میں جو واقع ہوا اس میں قصوروار کون نکلا، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ مری ہے جہاں سے وزیر اعظم بھی رہے، اور باقی اگر اس ایریے سے ایک بندہ وزیر اعظم رہا اور اس نے بھی تعمیر و ترقی پہ نظر نہ دوڑائی ہو، کام نہ کیا ہو، تو پھر قصوروار ہم عوام کو نہیں، قصوروار ہم کسی لوکل اتھارٹی کو نہیں، بلکہ اس سیاسی ویژن کو ٹھہرائیں گے کہ جس کے پاس ملک کی تعمیر و ترقی یا ٹورزم کی ترقی کے لیے وہ سوچ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. راجہ عثمان صاحب، آپ نے کوئی اور چیز اپڈیٹ اگر شیئر کرنا ہے تو کیجیے گا، کیونکہ میرے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. ٹھیک، میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کے جو ایم پی ایز ہیں، ہمارے ایم پی اے نے ایک ڈیولپمنٹ کی ہے کوٹلی ستیاں کو سیاحتی مقام بنانے کے لیے. بڑی گڈ ایفرٹ تھی ان کی، سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن ووٹ بینک جو ہے وہ آپ نے مری سے لیا ہے. ہمارے ایم این اے صاحب ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو مقابلے میں جیت کر یہ سیٹ حاصل کی ہے، صداقت علی عباسی صاحب کے، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ مری کے مسائل مری میں رہ کے حل ہوتے ہیں، نہ کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر یا راول پنڈی میں بیٹھ کر آپ مسئلے حل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ بھی ہوتا ہے پنڈی سے سارا کچھ ڈیل ہوتا ہے، آفیسز ان کے پنڈی میں ہے، مسائل مری کے ہوتے ہیں، حل پنڈی میں ہوتا ہے. تو اس بارے میں ہمارے ایم این اے ایم پی اے کو یہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اگر انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. نہیں تو اس کے علاوہ عوام باشعور ہو چکی ہے اور وہ یہ چیز کاؤنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کون مشکل وقت میں چلتا ہے، اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا عوام. اچھا، تو بقول آپ کے ابھی مری میں صورتحال وہ ہے جو پریشانی، دقتیں ابھی سڑک بحالی میں، یا مگر یہ جو گورنمنٹ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ ریسکیو تو ہم نے کر دیا ہے، اب سب کچھ کلیئر ہے، تو مگر گراؤنڈ ریالٹی وہ نہیں ہے جو آپ نے بتائی ہے. یہی نہیں، گراؤنڈ ریالٹی ابھی بھی لوگ گاڑی پارک کر کے گاڑیاں ان کی پھنسی ہوئی ہیں اور وہ اپنی گاڑیوں کی وجہ سے لوگ پھنسے ہوں. باقی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کا یا اور کوئی ان کو رہائش کا مسئلہ ہوگا، نہیں، لیکن وہ ایک دن کے لیے آئے ہیں، ان کے بعد اتنی برف پڑ گئی ہے وہ ابھی تک ان کی گاڑیاں ریسکیو نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، راجہ عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، مری کی تازہ ترین صورتحال ہمارے ساتھ ڈسکس کی. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جانا کہ مری میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں شفقت عباسی صاحب اور دوسرے حصے میں راجہ عثمان صاحب، یہ بھی نوجوان رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی روشنی ڈالی. اور دراصل میں یہ کہہ کے پروگرام کو کلوز کرتا ہوں کہ مری کی طرف نہ تو سیاسی اعتبار سے اور نہ ہی کسی اور اعتبار سے توجہ دی گئی آج تک، اور اس کے قصوروار میں شاید خاقان عباسی، اس کا قصوروار میں جو ہمارے صداقت عباسی صاحب، اس کا قصوروار میں جو میجر صاحب ہیں ان کو ٹھہراؤں گا آج کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. اور پھر اس کا قصوروار میں اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان دعوے داروں کو ٹھہراؤں گا جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کی ٹورسٹ انڈسٹری میں اضافے کے لیے بڑی سہولیات جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، مگر ان سہولیات کی کلی برف کی سفید چادر نے کھول دی اور پتہ چل گیا. اور پھر ہمارے ایک اور المیہ ہوتا ہے ناظرین،
ہمارے ملک میں کسی حادثے کو جب تک ہمارے ملک میں کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے، ہماری لیڈرشپ کوئی اگلا قدم نہیں اٹھاتی. تو اس امید کے ساتھ کہ جو لوگ مری کے اس واقعے میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اگلے جہان بہتر کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور اس دعا کے ساتھ کہ مری کی لیڈرشپ ہو یا اسلام آباد میں بیٹھے بڑے ایوانوں کے لوگ ہوں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اسی کا نام ہے پاکستان. اگر پاکستان کو پاکستان کہلوانا یا بنانا ہے آپ نے، تو بہرحال اس حادثے نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کی کوئی ویژن نہیں ہے، ان کی صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. اور ہر بندہ اپنے دور میں آتا ہے اور اپنے حصے کا سیاسی وقت گزار کے چلا جاتا ہے. تو مجھے کسی اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.